अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस साइड पे मौज़म फ़खर में खुशामदीद। पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी का इजलास हो रहा है जनाब 6 दिसंबर को। लेकिन आप कहेंगे ये तो कोई ख़बर नहीं, लेकिन ख़बर है इसमें। और ख़बर ये है कि इस मरतबा इस इजलास में वो नहीं आ रहे, बल्कि इस इजलास में इस मरतबा जो नुमाइंदगी करेंगे, जो इस इजलास को चेयर करेंगे, वो हैं मुईद यूसुफ। और सवाल ये पैदा होता है कि जनाब वो क्यों नहीं आ रहे, और इसी सवाल के अंदर वो सारी कहानी छुपी है जो मैं आपको अभी आगे चल के बताऊंगा। क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी हैं मुईद यूसुफ साहब कौमी सलामती के हवाले से, और वो शायद उन तमाम पहलुओं का अहाता ना कर सकें जो उनकी अदम मौजूदगी के अंदर वहाँ पर उठाए जाएंगे। और इस हवाले से पार्लियामेंट का जो सेक्रेटेरिएट है, कौमी असम्बली का जो सेक्रेटेरिएट है, उसने अपनी तैयारियों का भी आगाज़ कर दिया है। और जिन जिन लोगों को उन्होंने बुलाना है उनको दावतनामे भी इरसाल किए जा रहे हैं। ये क्या सूरत हाल है, इस पर आगे चल के आपसे बात करूंगा। लेकिन इससे पहले दो खबरें बल्कि और हैं जो आपके साथ शेयर करूंगा। एक है शेख रशीद साहब के हवाले में से, और एक है साकिब निसार साहब के हवाले से। और साकिब निसार साहब के हवाले से जो इंकशाफात हैं वो यकीनी तौर पर आप सुन के हैरान हो जाएंगे। क्योंकि पहले इस हवाले से साकिब निसार साहब के एक करीबी दोस्त फिल्म स्टार शाहिद साहब ने इंकशाफात किए थे कि जनाब जब हम छोटे छोटे थे, जब हम पढ़ते थे स्कूल में, तो साकिब निसार साहब हमारे लिए पैगाम रसानी का काम करते थे एक कोक की बोतल के एवज़। और अब इंकशाफ आया है उनके एक और दरीना दोस्त की तरफ से, और वो दरीना दोस्त हैं जनाब उनके साबिक ब्यूरोक्रेट हैं जुल्फ़कार चीमा साहब। और उनकी तरफ से एक जो कॉलम है वो आज छपा है रोज़नामा एक्सप्रेस में, और उसके अंदर जो वो आगाज़ करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इसी आगाज़ के अंदर वो सारी कहानी पोशीदा है जो साकिब निसार साहब के अरूज और उनके ज़वाल के अंदर उसकी सारी स्टोरी बयान करती है। ये पहले मैं आपको चंद इसमें से लाइनें हैं जो मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। चीमा साहब कहते हैं हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के सोने से लिखने वाले दो कॉल याद आते हैं। एक जगह फरमाया हज़रत अली करमल्ला वजहो ने कि अल्लाह ताला हर शख्स की असलियत दुनिया में ही ज़ाहिर कर देता है। जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब को भी बेतहाशा इज़्ज़त और मकबूलियत देकर आजमाया गया, मगर उन्होंने इसे अदलिया की मजबूती की बजाय ज़ाती तशहीर, इख्तियारात और नमूदो नुमाइश के लिए इस्तेमाल किया। इज़्ज़त और ज़िल्लत के मालिक ने उन्हें भी अयां कर दिया। हमारे दोस्त साकिब निसार साहब के साथ भी यही हुआ। उन्होंने अदल के सबसे बड़े मनसब को बेतौकीर किया तो अजीम तरीन आदिल व कादर ने उनकी इज़्ज़त खाक में मिला दी। शेर खुदा का एक और कॉल है कि जिस पर एहसान करो उसके शर से बचने की कोशिश करो। मियाँ नवाज शरीफ ने साकिब निसार पर जितना बड़ा एहसान किया था इस पर सब हैरान थे, क्योंकि वो बहुत जूनियर वकील थे और उस वक्त उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा असिस्टेंट एडवोकेट जनरल बनाए जाने का सोचा जा सकता था। लेकिन कोई शख्स तसव्वुर नहीं कर सकता था कि हाई कोर्ट के एक सीनियर, काबिल और आला किरदार के मालिक जस्टिस मलिक अख्तर हसन साहब की जगह साकिब निसार को फेडरल लॉ सेक्रेटरी मुकर्रर कर दिया जाएगा। प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने उन पर गैर मामूली एहसान ये किया, और फिर चंद महीनों बाद लाहौर हाई कोर्ट में 10 खाली असामियाँ निकली तो साकिब निसार साहब और आसिफ खोसा साहब को हाई कोर्ट का जज मुकर्रर कर दिया गया। मैं उन दोनों प्राइम मिनिस्टर का स्टाफ अफसर था, इसलिए बहुत सी अंदर की बातों से भी वाकिफ़ हूँ, और ये भी जानता हूँ कि साकिब निसार साहब को जज बनवाने के लिए खालिद अनवर और खोसा साहब के लिए उनके ससुर जस्टिस नसीम हसन शाह मरहूम को मियाँ साहिबान की कितनी मिन्नतें करना पड़ी। यानी साकिब निसार साहब का जो मामला है वो अब दिन ब दिन खुल के सामने आता जा रहा है। और ये जो बात की है चीमा साहब ने वो खासी हद तक दुरुस्त है, क्योंकि वाक़तन जिस तरीके से साकिब निसार साहब और इफ्तिखार चौधरी साहब दोनों अपने अपने किरदार की वजह से, अपने अपने अफ़ाल की वजह से और अपने अपने दौर के अंदर, जब वो अदालत उज़्मा के चीफ़ जस्टिस थे, उस वक्त उन्होंने जो रोल प्ले किया था वो इस कदर मुतनाज़ा था कि पाकिस्तान के अंदर इसकी मिसाल नहीं मिलती। और जिस तरीके से निज़ाम अदल को बेतौकीर किया गया था, जिस तरीके से इंसाफ का मजाक उड़ाया गया था, वो अब चीज़ें खुल के सामने आती चली जा रही हैं। लिहाजा यकीनी तौर पर साबिक चीफ़ जस्टिस साकिब निसार साहब के लिए भी ये सोचने का मुकाम है कि जो दुनिया के अंदर इज़्ज़त कमाते हैं उनको आखिरत में भी इज़्ज़त मिलती है, और जो दुनिया में ज़िल्लत कमाते हैं और उनके लिए फिर ज़िल्लत ही ज़िल्लत रह जाती है। यहाँ पर उन्होंने चीमा साहब ने एक और वाक़या लिखा है, और उसके अंदर उनका ये कहना था कि मुझसे कई दोस्त पूछते थे कि साकिब निसार साहब तो आपके बड़े करीबी दोस्त हैं, तो अब वो चीफ़ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट बन गए हैं
تو کیا آپ ان سے ملیں گے اور ان کو پھول پیش کریں گے؟ تو جس پر میں نے ان کو جواب دیا تھا کہ اس کا فیصلہ میں ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد کروں گا، کیونکہ میں یہ دیکھوں گا کہ انہوں نے اپنے دور کے اندر کیا کارہائے نمایاں سر انجام دیے، اور اگر انہوں نے اپنے اس عہدے کے ساتھ انصاف کیا ہوگا تو پھر یقینی طور پر میں نہ صرف ان سے ملوں گا بلکہ ان کو پھول بھی پیش کروں گا۔ لیکن ایسی نوبت ہی نہیں آئی کہ میں ان کو پھول پیش کر سکوں، یعنی ان کے قریبی ترین دوست کا یہ کہنا ہے کہ ثاقب نثار صاحب نے اپنے عہدے سے ناجائز فائدہ اٹھایا اور پاکستان کے نظام عدل کو بے توقیر کیا، اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت ثاقب نثار صاحب کسی بھی جگہ پر، کسی بھی پبلک فورم پر آپ کو کسی بھی اپنے یعنی ذاتی اعتماد کے ساتھ آتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ میں نے آپ کو ایک شادی کا ذکر کیا تھا جس کے اندر ثاقب نثار صاحب نے شرکت کی تھی، اور ان کی آمد پر وہاں پر ان کے ساتھ جس طریقے کا ان کا استقبال کیا گیا تھا، وہی اس ساری کہانی کی یہ جو سارے واقعات ہیں ان کی تصدیق کے لیے کافی ہے، اور یقینی طور پر وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اور یہی آخر ہے اور یہی حقیقت ہے۔ اب بات کرتے ہیں شیخ رشید احمد صاحب کی۔ شیخ رشید احمد صاحب نے آج عمران خان صاحب کے جو اوورسیز پاکستانیوں کے حوالے سے جو ووٹ بینک ہے اور اس کو استعمال کرنے کا جو پلان ہے، جس کے اوپر وہ ڈٹے ہوئے ہیں اور جس کے لیے انہوں نے الیکشن کمیشن کو اب دھمکیاں لگانا شروع کر دی ہیں، متھا لگا دیا ہے مکمل طور پہ کہ جناب ہر حال میں میرے اس پلان کو ایگزیکیوٹ کرنا ہے اور یہ ہو کر رہے گا، ادروائز آپ کے میں فنڈ روک دوں گا۔ شیخ رشید صاحب نے اس کی بھی کہانی کھول دی ہے، اور یہ بھی مجھے لگتا ہے کہ معاملہ ثاقب نثار صاحب کا جس طریقے سے میں نے آپ کو کالم کا حوالہ دیا تھا بالکل اسی طرف ہی جائے گا، کیونکہ شیخ رشید احمد صاحب نے جو منصوبہ بیان کیا ہے وہ اس حد تک کافی ہے کہ یہ جو اوورسیز پاکستانیوں کے 80 لاکھ ووٹ ہیں شیخ رشید صاحب کے مطابق، یہ پاکستان کے 80 حلقوں کے انتخابی نتائج کو تبدیل کرنے کے لیے کافی ہیں۔ یعنی 80 حلقے میں اگر یہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کا ووٹ بینک 100% اپلائی ہو جائے تو یہ 80 حلقے جو نتائج ہیں پاکستان کے انتخابی نظام میں، اس کے اندر اتنی بڑی تبدیلی لے کے آئیں گے کہ اس کو کوئی بندہ سنبھال نہیں سکتا۔ شیخ رشید صاحب کا یہ کہنا ہے کہ صرف پنجاب کے اندر 40 ایسے حلقے ہیں جہاں پر یہ جو اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹ ہیں یہ ڈفرینس کریٹ کریں گے، اور پورے ملک کے اندر 80 حلقے ہیں جو اس پروسیس کے ذریعے متاثر ہوں گے۔ اور ساتھ ہی ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ تمام کے تمام جو اوورسیز پاکستانیوں کے جو ووٹ ہیں، میجورٹی ووٹس جو ہیں یہ آئیں گے پی ٹی آئی کی طرف، اور پھر اپوزیشن اس بات کا رونا روئے گی کہ پی ٹی آئی نے دھاندلی کی۔ یعنی حکومت کو اس حد تک یقین ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کا جو ووٹ ہے وہ ان کے لیے میجورٹی ووٹ ثابت ہوگا، اور اسی ووٹ کے نتیجے میں وہ اقتدار میں آئیں گے، کیونکہ بات بھی ان کی کسی حد تک لاجیکل ہے۔ اس وجہ سے لاجیکل ہے کہ اوورسیز میں جو بندے بیٹھے ہیں وہ ابھی تک شاید پاکستان کی اس صورتحال سے جو میں اور آپ بھگت رہے ہیں شاید اس سے اتنا زیادہ آگاہ نہیں ہے۔ وہ اس بات سے آگاہ نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر اب زندگی گزارنا کس حد تک مشکل ہو چکا ہے، بلکہ ناممکن ہو چکا ہے۔ آئے روز یہاں پر جو کارٹلائزیشن ہے، یہاں پہ جو مافیاز کی حکومت ہے، یہاں پر جس طریقے سے مجھے اور آپ کو لوٹا کھسوٹا جاتا ہے، اس کی پوری دنیا میں کہیں مثال نہیں ملتی۔ اور آج جو ایک ڈیٹا ریلیز ہوا ہے پاکستان کے اندر جو مہنگائی کے حوالے سے خاص طور پر، تو وہ یہ بتا رہا ہے کہ 3 سال کے عرصے کے دوران پاکستان میں اس وقت نومبر کے مہینے کے اندر جو مہنگائی کی شرح گئی ہے وہ ہائیسٹ گئی ہے، یعنی 18% کے قریب جو مہنگائی ہے وہ گئی ہے۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہاں پر پاکستان کے اندر زندگی گزارنا اب کس حد تک مشکل ہو چکا ہے، اور ہمارے یہ وزیر اور ہماری جو حکومت ہے یہ ہوائی قلعے اور خوابوں خیالوں کی دنیا میں ہی رہنے پر مصر ہے۔ وہ عوام کے اندر آ کر عوام کی حقیقتوں کا سامنا کرنے سے گریزے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ وہ اگلا اقتدار، اگلی ٹرم پانے کے لیے وہ اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹ بینک پر نظریں جمائے بیٹھے ہیں، لیکن ایسا ہوتا بظاہر نظر نہیں آ رہا۔ ایک وجہ ہے اس کی الیکشن کمیشن، اور دوسری وجہ ہے جو اوورسیز بیٹھے ہیں ان کے یہاں پر جو عزیز رشتہ دار، ماں باپ، بہن بھائی، چاچے مامے تائے، وہ تو پاکستان میں ہیں، اور ان کے ساتھ ان کو بھی اس بات کا اندازہ ہے، اور یقینی طور پر اپنے عزیزوں کے ساتھ بات کرتے ہوں گے، انہیں اس بات کا اندازہ ہوگا یقینی طور پر کہ عمران خان صاحب نے یہاں پر ان کی زندگی جو ان کے پیارے ہیں جو پاکستان میں رہ رہے ہیں زندگی کتنی مشکل کر دی ہے۔ اور اس مشکل کے اندر اگر وہ ایک مرتبہ پھر عمران خان صاحب کو اقتدار میں لاتے ہیں تو اس سے بڑا پاکستان میں
پاکستان کے عوام پر یعنی میرے اور آپ پر اور خود ان کے اپنے پیاروں کے اوپر اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں ہوگا۔ اور شیخ رشید صاحب بھی جتنے مرضی ہوائی قلعے بنا لیں، وہ مہنگائی کا جتنا مرضی اعتراف کر لیں کہ جناب ملک کے اندر مہنگائی ہے، مہنگائی بہت بڑھ چکی ہے، مہنگائی نے اب لوگوں کا جینا مشکل کر دیا ہے، یہ ہماری کمزوری ہے کہ ہم مہنگائی پر قابو نہیں پا سکے، اس قسم کی باتیں صرف اور صرف آئی واش ہیں، کیونکہ آپ اقتدار میں ہیں، آپ وزیر داخلہ ہیں اس ملک کے، اور اگر آپ کی موجودگی کے اندر، عمران خان صاحب کی موجودگی کے اندر، وفاقی کابینہ کی موجودگی کے اندر، بیوروکریسی کی موجودگی کے اندر اور تمام حکومتی اداروں کے آپ کے پاس کنٹرول ہونے کے باوجود اگر آپ لوگوں کو سکھ کا سانس نہیں دے سکتے تو ایسے اقتدار پر لعنت ہی بھیجنی چاہیے۔ اس کے علاوہ اور کوئی لفظ میرے پاس اس سے کم ترین لفظ ہے ہی نہیں۔ اور جس طریقے سے آج انہوں نے 4.75 روپے بجلی کے یونٹ میں اضافہ کیا، اور اس سے پہلے مجھے یاد ہے حماد اظہر صاحب نے یہ اعلان بھی کیا تھا اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر کہ جناب اس مرتبہ سردیوں کے اندر ہم بجلی کی جو قیمتیں ہیں وہ 7 سے 9 روپے تک کم کر دیں گے تاکہ لوگوں کو کنورٹ کیا جا سکے، بجلی زیادہ استعمال کریں اور گیس کم استعمال کریں۔ یہ تو عمل درآمد ہونا تو دور کی بات ہے، جو بجلی کا بم عوام کے سر پر گرایا گیا ہے، اس سے جو مہنگائی کا طوفان آئے گا یہ یقینی طور پر جو عوام کی جو رہی صحیح برداشت ہے یقینی طور پر اس کے لیے بھی ایک بہت بڑا ہی تازیانہ ثابت ہوگا۔ خیر، اس ساری صورتحال میں جو اجلاس ہے قومی سلامتی کمیٹی کا نیشنل اسمبلی میں وہ طلب کیا گیا ہے 6 دسمبر کو۔ اسپیکر نیشنل اسمبلی اسد کیسر صاحب وہ جو ہے اس کے میزبان ہوں گے، اور جو پارلیمنٹ کے اندر جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے جو پارلیمانی لیڈرز ہیں ان کو اس میں شرکت کی دعوت دی جائے گی۔ لیکن اس اجلاس میں یقینی طور پر جو تیاری ہے اور اس کے دیگر معاملات ہیں اس میں عسکری قیادت ان کو بریفنگز یا ان کو جو رپورٹس ہیں یا جو اپنی جو کارگزاری ہے اس پر بریفنگ دیں گے، لیکن اہم ترین عسکری عہدیدار اس اجلاس میں شرکت نہیں کریں گے، کیونکہ یہ جو نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے اس میں واضح طور پر یہ کہا گیا ہے کہ دس میٹنگ ول بی کنوینڈ بائی دا اسپیشل اسسٹنٹ ٹو دی پرائم منسٹر آن نیشنل سیکیورٹی، یعنی اس اجلاس کی جو صدارت ہے وہ معید یوسف صاحب کریں گے جو وزیر اعظم کے معاون خصوصی ہیں برائے قومی سلامتی۔ اب اگر معید یوسف صاحب نے اس اجلاس کی صدارت کرنی ہے تو پھر یقینی طور پر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب تو اس اجلاس میں نہیں آئیں گے، کیونکہ ان کا رتبہ تو یقینی طور پر اسپیشل اسسٹنٹ سے بہت زیادہ ہے۔ اب دوسری بات اس کے اندر ایک اور ہے جس کا اشارہ بہت سارے دوست بھی کر رہے ہیں کہ نئے جو ہمارے ڈی جی آئی ایس آئی آئے ہیں لیفٹیننٹ جنرل ندیم احمد انجم صاحب، جنہوں نے 19 نومبر کو اپنے عہدے کا چارج لیا تھا، یہ 11 دن گزرنے کے باوجود بھی ان کی جو پہلی باضابطہ ملاقات ہونی تھی وزیر اعظم سے وہ ابھی تک نہیں ہوئی، اور یہ میری نظر سے ایسی کوئی خبر یقینی طور پر نہیں گزری اور نہ ہی یہ رپورٹ ہوا ہے میڈیا پر، اور اگر یہ ملاقات نہیں ہوئی تو پھر یقینی طور پر اس اجلاس کے حوالے سے یہ جو انفارمیشن ہے یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ دوسرا فیکٹر یہ ہے کہ اس اجلاس کے اندر جو اس وقت افغانستان کا جو ایشو ہے اس کے حوالے سے جو پاکستان اور امریکہ کے ریلیشن شپ ہیں، جو پاکستان اور چائنا کے ریلیشن شپ ہیں، اس کے اوپر بھی بریفنگ دی جائے گی، اور ساتھ ساتھ ٹی ٹی پی کے ساتھ جو بیک چینل مذاکرات چل رہے ہیں اور جس طریقے سے جو ابتدائی طور پر چند رہائیاں بھی نوٹس میں آئی ہیں، علم میں آئی ہیں، اس ساری صورتحال پر بھی پارلیمنٹ کی جو قیادت ہے اس کو اعتماد میں لیا جائے گا، تو وہ جو صورتحال ہے وہ کچھ زیادہ بہتر انداز میں اس کی جو منظر کشی ہے وہ نہیں ہوتی، کیونکہ معید یوسف صاحب آپ کو معلوم ہے کہ وہ کہاں سے آئے ہیں، کیوں آئے ہیں، کیا کر رہے ہیں، یہ تمام چیزیں اب میرا خیال ہے کہ سب کو اس کے علم میں ہیں، لیکن جو اصل میں جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ عمومی طور پر یہ جو ہماری قومی سلامتی کمیٹی ہے پارلیمنٹ کی، اس کے اجلاس بھی ہوتے ہیں، ماضی میں بھی ہوئے اور بڑے طویل اجلاس ہوئے، گزشتہ مہینے بھی اجلاس تھا، تو ان اجلاسوں کے اندر نہ صرف آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب موجود ہوتے تھے بلکہ ڈی جی آئی ایس آئی اس وقت کے لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید صاحب بھی موجود ہوتے تھے، لیکن اس مرتبہ جو امکان ہے وہ یہ ظاہر کیا جا رہا ہے، اور جس طریقے سے یہ نوٹیفیکیشن اور جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ اس مرتبہ نہیں آئیں گے، اور ان کا نہ آنا بھی ایک بہت بڑا میسج ہے اگر کوئی سمجھے تو، اور یہ جو ٹک ٹک ہے یہ اب بڑی واضح ہو بھی رہی ہے اور ہوتی ہوئی نظر بھی آئے گی، اور آپ کو نظر آئے گا کہ 6 دسمبر کو کون کون وہاں پر ہوگا اور کون کون وہاں پر نہیں ہوگا، اور اس کے بعد یہ جو 3 ماہ کا عمران خان صاحب نے ٹائم دیا تھا یہ تمام چیزیں اب بہت جلد کھل کے سامنے آ جائیں گی۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔